अस्सलाम वालेकुम। 26 अक्टूबर की कॉल लेकर आपके साथ जनाब आज का रैप अप सेशन आपके सामने है और आप देख सकते हैं कि कोई आज सरप्राइज़ हमें नहीं मिला। मार्केट नेगेटिव नंबर्स में ज़रूर खुली मगर उसके बाद एफ़र्ट हुआ और हम तो नेगेटिव बिगनिंग एक्सपेक्ट कर रहे थे, मगर जो एफ़र्ट हुई वो बड़ी अच्छी थी। उसने हमें एग्ज़िट का बड़ा वाज़े मौका दिया। कल मैं ये बात कह चुका था, 100-200 पॉइंट अगर मार्केट ऊपर जाती है तो कोई बड़ी बात नहीं है। मार्केट के लिए ज़रूरी होगा कि 42,598 557 के ऊपर ट्रेड करे, जो कि वो नहीं कर पाई पहले हाफ में। और जब मिड डे कॉल मैंने दी, पहले तो माजरत चाहूँगा कि आज शायद व्हाट्सएप में कुछ इश्यूज़ चल रहे थे, तो मिड डे कॉल आपको सही टाइम पे डिलीवर नहीं हुई, थोड़ी लेट हुई है, आधा पौन घंटा लेट हुई है मेरे ख़्याल में। बहरहाल आपको उसमें बता दिया गया था कि 42,442 के नीचे प्रेशर शुरू हो जाएगा और ऐसा ही हुआ। जिस तरह आप चार्ट में देख रहे हैं कि जब मार्केट ने 42,442 तोड़ा तो उसके बाद मार्केट के अंदर हमने मज़ीद एग्जॉशन देखी, जो थोड़ी सी रुकी थी 442 के आसपास और फिर मार्केट ग्रेजुअली जो है नीचे जाने लगा। चूँकि वॉल्यूम कम थे आज, तो इस वजह से हमें कोई तेज़ गिरावट तो नहीं एक्सपीरियंस की हमने, मगर बहरहाल मुसलसल गिरावट ज़रूर थी। और उसके बाद फिर मार्केट ने लो बनाया 42,156 का और फिर क्लोज़ हो गई तकरीबन 157 पॉइंट के नुकसान के साथ। तो ओवरऑल अगर हम देखें मार्केट को, तो मार्केट जो है अंडर बियर्स कंट्रोल रही है और कोई ऐसी एक्साइटिंग सिचुएशन बुल्स के लिए नहीं देखी गई। मगर हम मार्केट को बुरा इसलिए नहीं कह सकते कि मार्केट ने हमें एग्ज़िट का बड़ा पुरसुकून मौका दिया है। और वॉल्यूम्स कल के मुकाबले में थोड़े 10% ज़्यादा थे, मगर ओवरऑल देखा जाए तो ये अभी भी सेटिस्फैक्ट्री बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा जनाब, अब हम चलते हैं आज प्रिसाइस लेवल टेबल पे, तो ये अपडेटेड है और कोई इसमें ख़ास तब्दीली बिल्कुल भी नहीं है। पॉसिबिलिटीज़ एंड स्ट्रेटजीज़ एज़ पर टेक्निकल चार्ट। देखिए, सब में पहले तो आज का जो सेशन था, अगर आप इसको नोटिस करें तो अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत ही स्पेसिफिक रहा विद इन लिमिटेड रेंज। जो रेंज आज बताई गई थी कि 598 के ऊपर बुल्स एफर्ट करेंगे और 121 के नीचे हमें एग्रेशन मिल सकता है बियर्स का, तो अगर हम उस हवाले से देखें तो इन दोनों लेवल के बिल्कुल मार्केट बीच में रही। दोनों लेवल को कम व बेश उसने टेस्ट किया, तो विद इन द लिमिटेड रेंज हम कह सकते हैं इसको। और जो क्लोजिंग है वो बिल्कुल एंड में जाके उसने ये लोअर लेवल जो है इसके क़रीब आई है 42,121। तो यहाँ पर अभी हम गेज नहीं कर सकते सेंटिमेंट को कि क्या बियर्स का मूड इसको तोड़ने का था या यहाँ पर हमें बाइंग मिलनी थी। तो ये आम तौर पे जब बिल्कुल एंड में जाके कोई इस तरह का ट्रिगर टेस्ट होता है तो वो थोड़ा सा मुश्किल मरहला हो जाता है अगले सेशन के लिए। तो बहरहाल अब जो आने वाला सेशन है उसमें अपसाइड मुझे लिमिटेड लगती है कि अगर अपसाइड बनती है तो ज़्यादा से ज़्यादा 42,350 367 तक जा सकती है। और वैसे तो यहाँ तक भी शायद इसको दिक्कत हो, ऐन मुमकिन है, क्योंकि तकरीबन अगर हम 367 की बात करें तो ये 177 पॉइंट बनते हैं। तो बहुत ज़्यादा पॉइंट तो नहीं है, मगर जिस तरह आज मार्केट रही है और क्लोज़ हुई है थोड़ा मुश्किल लगता है। मगर बहरहाल जब तक मार्केट इसके नीचे है आपको सिर्फ एग्जॉस्शन ही मिलेगी और लो वॉल्यूम्स मिलेंगे, ये बात समझ लीजिए। इसके ऊपर अगर वो वॉल्यूम जनरेट करे तो फिर हम समझेंगे कि चले ठीक है, पिछले सेशन की एग्जॉस्शन को ये वाइप ऑफ कर रहा है। और दूसरी बात ये है कि जो अगर एक्साइटमेंट की बात करूँ मैं बुल्स की, तो वो तो किसी तौर पे भी 42,598 और 557 को ब्रेक किए बगैर डेवलप नहीं हो सकती। ये बात अच्छी तरह समझ लीजिए। तो 42,121 जो है वो कल भी मैंने ये कहा था और आज भी इस बात को दोहरा रहा हूँ कि इसको तोड़ने से बियर्स में एग्रेशन पैदा हो सकता है। तो थोड़े हमें वॉल्यूम ज़्यादा भी होते हुए नज़र आ सकते हैं और हम 42,000 को भी तोड़ सकते हैं यकीनी तौर पे। और हमारा ज़्यादा से ज़्यादा जो बियर्स का टारगेट हो सकता है अगर वॉल्यूम्स बढ़ते हैं तो 41,756 708 तक हो सकता है।
تو بہرحال سمپل بات یہ ہے کہ 42,121 کے نیچے مارکیٹ کے اندر ایگزاسشن ہوگی اور 42,367 کے اوپر والیوم اگر جنریٹ کرے تو ہمارے پاس کوئی اچھی امیدیں نظر آئیں گی. اب چلتے ہیں اگلے سیشن کی طرف ہم. یور فیڈ بیکس میٹر. اچھا جناب، ارم احمد فرماتی ہیں کہ بڑا زبردست سیشن تھا، آپ بہت اچھی، یو آر ڈوئنگ اے گریٹ جاب. آئی لائک دا وے یو ٹیچ اینڈ دا وے یو شیئر یور نالج اینڈ دا پیشن یو ہیو. تھینک یو. ملک شمس صاحب نے کہا ہے کہ فیڈ بیک سیگمنٹ مائی ہمبل ہم کنٹینیو دا فیڈ بیک سیگمنٹ بیکاز ویور بینیفٹ فرام یور انالیسس. بالکل بے فکر رہیے ملک شمس صاحب، ہم اپنا جو فیڈ بیک کا سیگمنٹ ہے، بے شک میں کل دیکھ رہا تھا 4 منٹ میں تو میں نے اپنی پاسبلٹی اینڈ جو اسٹریٹجیز تھیں اس کو کور کر دیا تھا. اس کے بعد 22-25 منٹ کا تو یہ فیڈ بیک کا سیگمنٹ تھا، مگر بہرحال میں اس کو برقرار رکھوں گا کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ اس سے ہماری اور آپ کی جو ہے گفتگو بھی ہو جاتی ہے اور ایک دوسرے کے ویوز کو سمجھنے میں اور ان کو درست کرنے کا موقع ملتا ہے. اچھا، آگے آپ نے کہا ہے کہ کیپ کنٹینیو فار دا ریسٹ آف دا ویورس دوز کینٹ افورڈ پیڈ سبسکرپشن. بالکل جاری رکھیں گے، بے فکر ہو جائیں. شکریہ، آپ نے سلوٹ کیا ہے. شاہنواز سید صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے پریویس میسیج میں پوچھا ٹی آر جی اینڈ نیٹ سول کے بارے میں، ٹیل فار دیم سیپریٹلی. سر جی، یہ دو اسٹاک کے بارے میں تو میں بات نہیں کر سکتا، میرے لیے مشکل ہے. ایک مطلب جو کمنٹ کر رہے ہیں ممبرس یا ویورز، اگر وہ 2-3 اسٹاک لکھ کے بھیجیں اور سب کے میں 2-3 اسٹاک آپ کو پہ بات کروں تو بڑا لمبا ٹائم ہو جائے گا. ٹی آر جی تو بڑا آسان ہے اس پر بات کرنا، کیونکہ کل رات ہم نے جو ٹی آر جی کی کال بھیجی تھی، بلکہ کل دوپہر کو میرے جو ممبر ہیں انہوں نے، چونکہ ہماری کل کے دن جو ہے ٹی آر جی میں لانگ کال تھی جو کل کا سیشن تھا، تو اس میں ہم نے 1:30-45 تک کا ہمارے پاس نکلنے کا موقع تھا. تو لیول تھا 1:30-45 یا اس سے پہلے. جب ہمارے ممبرز نے ایگزٹ لی تو ایک ممبر نے مجھے فون کیا دوبارہ لانگ کرنے کے لیے، کیونکہ وہ تھوڑا نیچے آیا تھا. تو میں نے ان کو منع کر دیا تھا کل کی سیشن کے دوران. پھر کل رات کو جو کال بھیجی ٹی آر جی کی، اس میں ہمارا موقف یہ تھا کہ ٹی آر جی میں بالکل بھی انٹری نہیں لینا، اس کے اندر ایگزاسشن رہے گی اگر یہ 1:30-45 کے نیچے رہے. تو آج آپ نے دیکھا وہ صبح سے اس کے نیچے ہی تھا اور پھر بعد میں اس نے لاک لگا دیا. تو میرے خیال میں جن لوگوں نے آج ہماری کال پہ شارٹ کیا ہے وہ اپریشیٹ کر رہے ہوں گے اور انجوائے کر رہے ہوں گے. اچھا، زینت نے فرمایا کہ ایز پر کمپنی ایکٹ 2017 از دیئر اینی فکس سیلری اور منتھلی پیمنٹ آف نان ایگزیکٹو ڈائریکٹر اینڈ بورڈ آف ڈائریکٹر. زینت یار، میں مطلب اس کا ماہر بالکل بھی نہیں ہوں. یہ سیکیورٹی اینڈ ایکسچینج کمیشن کے جو رولز ہیں، مگر میں سمجھتا ہوں کہ ڈائریکٹروں کے کچھ نہ کچھ حقوق تو ہوتے ہیں اور یقیناً ان کی کچھ نہ کچھ تنخواہ یا ریمونریشن جو ہے وہ ہوتی ہوگی. جہاں تک مجھے پتہ ہے کہ ہوتی ہے کچھ نہ کچھ. میری کا خیال ہے کہ انڈیڈ یور فیڈ بیک ہیز براٹ از لائک اے فیملی. ٹرو میری، آئی فیل لائک دیٹ. میں بھی ایسا ہی سوچتا ہوں اور آپ لوگوں کے نام اب مجھے ازبر ہو گئے، یاد رہتے ہیں کہ آپ لوگوں جو لوگ کمنٹ کرتے ہیں اکثر یا روز، تو وہ ان کا مجھے اندازہ ہوتا ہے ان کے کمنٹ کس طرح کے ہوتے ہیں. تو میں آہستہ آہستہ ان کی جو ٹریڈنگ کے بارے میں نالج اور انفارمیشن ہے اس کو بھی سمجھ رہا ہوں، اور اس سے مجھے یہ فائدہ ہوگا کہ میں جو آپ کے لیے کوئی نئی ویڈیوز بناؤں گا تو اس چیز کو دماغ میں رکھتے ہوئے بناؤں گا. محمد اعظم صاحب کہتے ہیں آپ کی سجیشن بڑے فروٹفل ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرمائے. انشاءاللہ آمین. شکریہ. اچھا، شمس صاحب نے کہا فیڈ بیک ڈیوریشن کو بڑھائیے. سر جتنا بھی فیڈ بیک مجھے آ رہا ہوگا اتنا یہ خود بخود بڑھتا جائے گا. تو میں اس پر کوئی کمپرومائز نہیں کر رہا، میں بالکل بڑھاؤں گا. پیرزادہ صاحب کہتے ہیں اللہ کریم اپنے کرم کا صدقہ آپ پہ کرم فرمائے اور بری نظروں سے محفوظ فرمائے. آمین ثم آمین. خالد بھائی، لکی سیمنٹ از ناٹ پرفارمنگ وائی. یہ سوال ہے
کہ لکی سیمنٹ نہیں پرفارم کر رہا. کیوں نہیں پرفارم کر رہا, کیا تکلیف ہے لکی کو, یہ جاننا چاہتے ہیں یہ. اور سوال آگے یہ ہے کہ ڈیلی ڈکلائن کر جاتا ہے اور بائی بیک کے بعد پرائز ڈکلائن ہو رہی ہے, کس ریٹ تک ہولڈ کرنا چاہیے اینڈ کس ریٹ پر سیل کرنا چاہیے. پلیز گیو یور اوپینین. بائی پرائز اپروکسیمیٹلی 512 سے 517. اچھا, اس میں مسئلہ پتہ ہے کیا ہے, نام کیا تھا آپ کا, انعام الہی صاحب. انعام الہی صاحب, لکی سیمنٹ جو ہے نا, اب میں آپ کو نا لکی کی کال بتا دیتا ہوں کہ لکی کی جو کال تھی ہماری, وہ میرے خیال میں 24 تاریخ کو ہم نے لاسٹ کال لکی کی دی ہے. اور اس میں ہم نے یہ لکھا تھا کہ اس میں کیئرفل رہنے کی ضرورت ہے. میں کال کو پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے, اور اس میں واضح طور پہ لکھ دیا تھا کہ اس میں اس کو کم سے کم 515-35 کے اوپر رکنا پڑے گا, اور اس کے اندر تیزی پیدا ہوگی 519-522 ایریا کو توڑنے کے بعد, پھر اس کے بعد ٹارگٹ بنے گی. تو اگر کوئی 515-35 کے اوپر بھی لانگ جانا چاہے تو جا سکتا ہے, مگر 510-45 کا سٹاپ لاس رکھے, کیونکہ اس کے نیچے جو ہے ایگزاسشن ہوگی. کیونکہ دیکھیے اس میں واضح طور پہ ہم بتا چکے تھے کہ 515 کے اوپر ایفرٹ ہوں گی تو ٹھیک ہے, نہیں تو لکی پہ کوئی بات نہیں ہوگی. یہ 24 تاریخ کو بات ہوئی. اچھا, اب چلتے ہیں لکی کی طرف. لکی جو ہے 24 تاریخ کو 518 کا ہائی بناتا ہے. تو ہماری کال کے حساب سے اس کے اندر ایگزاسٹڈ سچویشن تھی, اور ہم 515 کے نیچے اس سے باہر ہے. اور اگر جن کے ہاتھ میں مال تھا ان کو ہم نے کہا تھا زیادہ سے زیادہ 510 کے نیچے آپ کو نکلنا ہوگا. یہ بات ان کو سمجھا دی گئی تھی. اب میں لکی کا آج کی جو سچویشن ہے اس کو اگر ہم دیکھیں تو آج میرے خیال میں اس نے او مائی گاڈ, میں آج کی سچویشن دیکھ لوں کیونکہ آج کا ڈیٹا ابھی آیا نہیں ہے, تو میں لائیو مارکیٹ میں دیکھوں کیا پوزیشن ہے تو پھر میں آپ کو بتاتا ہوں. تو میرے خیال میں آج گرنا چاہیے تھا اس کو, لکی کو 3 روپے گرا ہے, کچھ بھی نہیں گرا میرے حساب سے. تو کافی میرے خیال میں تو یہ زیادہ نہیں گرا جتنا اس کے گرنے کی ایکسپیکٹیشن ہو سکتی تھی. ابھی بھی اتنا نہیں گرا, صرف 3 روپے گرا ہے. تو لکی کے لیے تو 3 روپے کچھ بھی نہیں ہے. اچھا, اب آپ کا سوال مکمل یہ ہے کہ آپ نے اس کو, ارے یار یہ کہاں چلا گیا آپ کا کمنٹ آپ کا ہے, تو پلیز کنٹینیو فار دا ریسٹ آف دا ویورس. نہیں, اچھا پلیز گیو یور اوپینین. اچھا, اب آپ کی جو بائی ہے نا اس پر میں اوپینین نہیں دوں گا آپ کی بائنگ پرائس کو ریلیٹ کر کے, اس لیے کیونکہ جو میرا موقف ہے وہ آپ کی بائی کے حساب سے مختلف ہے. کیونکہ میں اس میں واضح طور پہ بتا چکا ہوں 24 تاریخ کی کال میں کہ 515 کے اوپر والیوم جنریٹ ہو تو بائی کرنا ہے, ورنہ اس کو بائی نہیں کرنا. اور اس میں ایکسائٹمنٹ 519-522 کے اوپر ہے. اس نے 518 کا تو ہائی بنایا, تو میرے حساب سے تو انٹری بنی نہیں, تو لہٰذا میں آپ کی بائنگ پہ کوئی کمنٹ نہیں, اس کے حق میں کوئی کمنٹ نہیں کر سکتا. ہاں, ایک بات آپ کو بتا دوں کہ 506.85 یہ ایک لیول ہے, 506.85 جو کہ آج کم و بیش لو ہے آج کا. اگر اس کے نیچے یہ ٹریڈ کرے گا تو ابھی تک تو میں کہہ رہا ہوں اس میں پریشر نہیں آیا, کیونکہ آج جتنا یہ نیچے گیا اس کو نیچے جانا نہیں کہتے. 500 روپے کا شیئر ہے, 3 روپے اوپر نیچے تو سانس لینے میں اس کو لگ جاتے ہیں. تو میرے حساب سے تو ابھی کچھ بھی نہیں ہوا, لمیٹڈ موو ہے, کوئی خاص ایکٹیویٹی نہیں ہوئی. اگر اس نے 506.85 یا 506 توڑ دیا تو پھر یہ تھوڑا تیزی سے نیچے جائے گا, اور یہ نیچے آپ کو تقریباً 503 اور 501 کے پاس لے کے جائے گا. اور 503-501 میں بھی اس کے پاس سپورٹ موجود ہے, اور وہ سپورٹ جو ہے کوئی بہت اسٹرانگ سپورٹ نہیں ہے کہ میں آپ کو کہوں کہ بس یہاں سے واپس ہو جائے گا. ڈپینڈ کرتا ہے کتنے پاور سے وہاں تک جاتا ہے. زیادہ پاور سے گیا تو اس کو بھی توڑ دے گا, اور پھر 490 کی طرف اس کے ٹارگیٹس ہوں گے. ٹھیک ہے جی, یہ تو ہو گئی لکی کی بات. اچھا, اس کے بعد واپس چلتے ہیں اسٹاک ایشیا. پی ٹی سی پر آپ کی انالیسس چاہیے. دیکھیے پی ٹی سی پہ ہم کال دے چکے ہیں آلریڈی, میں آپ کو دن بتا دیتا ہوں. پی ٹی سی جناب
PTC जनाब, PTC की जो हमने कॉल दी है, अरे यार आप लोगों को ढूंढना पड़ेगा मुझे। PTC असल में हमारे पास एक एक्सेल शीट होती है जिसमें हमारी रोज़ की कॉलों का पता होता है। अच्छा देखिए, 5 अक्टूबर, 6 अक्टूबर, 14 अक्टूबर, तो इन दिनों में हमने PTC की कॉल दी थी। और PTC के बारे में जो मौक़िफ़ हमने दिया था वो ये था कि इसको एक्यूमुलेट करना है और अभी रुक जाना है, क्योंकि ये मैं उस कॉल को निकालूंगा तो उसमें टाइम लगेगा, मगर बहरहाल उसके बारे में जो मैंने मौक़िफ़ ये दिया था, क्योंकि उस वक्त PTC मेरे ख़्याल में 6 रुपये, मेरे ख्याल में 6 रुपये 85-90 इनके अराउंड घूम रहा था। तो हमने कहा था कि इस एरिया में 6.65 तक इसको एक्यूमुलेट करके बैठो, सब्र करो, अभी फौरी तौर पे कुछ होने वाला नहीं है, टाइम लगेगा इसमें। तो लिहाजा अभी भी यही मौक़िफ़ है। हालांकि कल इसमें, परसों इसमें मूव बनी थी, 11 लाख का वॉल्यूम आया, 7.20 का हाई बना, फिर कल इसमें गिरावट आई। जो परसों इसमें मूव देखी गई थी, मगर परसों की अगर आप मूव देखें तो वो मोरलेस इंट्राडे मूव थी, क्योंकि वो ऊपर भी गया था और उसी दिन वो एग्जॉस्ट भी हो गया था परसों। तो लिहाजा कोई अहमियत की बात नहीं थी। और अगर हम उसके बाद कल वाला सेशन देखें तो कल वाले सेशन में भी ऐसा हुआ। आज उसने अपने आप को थोड़ा मजबूत करने की कोशिश की है। तो मेरे ख्याल में जिस लेवल पे हमने एक्यूमुलेट कराया, बस उस लेवल पे खड़े रहे। इस पर 6.65 के तक इसकी एक्यूमुलेशन थी और अभी तो ये 5.85 के एरिया में घूम रहा है। तो 6.85 के एरिया में घूम रहा है। 6.65 के तक इसको एक्यूमुलेशन की बात की गई थी। अगले उस पर चलते हैं। माशाल्लाह बहुत अच्छा एक्सप्लेन करते हैं ये इस्लाम साहब फरमा रहे हैं, बंडल ऑफ थैंक्स। मलिक शम्स ने फिर दुआ दी है। न्यू पर्सपेक्टिव, अच्छा जी, ये न्यू पर्सपेक्टिव क्या है, किस बारे में? अच्छा, मैरी ने कहा कि बेकार मैसेजेस को आप इग्नोर कर दें, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, डोगर साहब कहते हैं आपका NCPL के बारे में क्या नुक्ता नज़र है? सर बड़ा अच्छे स्टॉक के बारे में पूछा है, क्योंकि कल मैंने बड़ा ही स्पेशल कॉल दी थी इस स्टॉक की। ये स्टॉक हमारे पास कंटिन्यू हमारी बाइंग में था काफ़ी दिन से, और हमने इसको पहले एक्यूमुलेट किया था। और उसके बाद NCPL का जो, अगर आपको पता हो तो पे आउट आया था, और उसके बाद ये जब नीचे खुला था तो हमने इसको एक्यूमुलेट किया था, ठीक है जी। और उसके बाद फिर जो ये रीसेंट मूव बनी है, हमने इसको बहुत इन्जॉय किया है। जिस तरह हमने की वो क्या है वो यार, एंग्रो खादरपुर जो है ना, EPQL, उसको जिस तरह इन्जॉय किया था, बिल्कुल उसी तरह हमने निशात चुनिया पावर को भी उसी तरह इन्जॉय किया है। मैं बता ये रहा था कि कल की कॉल में मैंने वाज़े तौर पे ये बात कही थी कि NCPL को मैं बेशक 18-26 का मैंने टारगेट दे रहा हूँ आपको, मगर मेरी ये बात याद रखिएगा कि ये 17.65 पे या 18 पे या कहीं भी एग्जॉस्ट हो तो आपको स्टॉप लॉस ट्रेल करके इसमें से निकलना होगा। तो आज मैंने स्पेशली इनको बताया था कि सरप्राइज़ करेगा आपको और नीचे आएगा। और अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि अगर मेरे ट्रेडर्स ने मेरी इस कॉल, जो मेरे मेंबर्स हैं जो व्हाट्सएप ग्रुप के, उन्होंने यकीनन मेरी इस बात को समझा और माना, और आज ये 92 पैसे नीचे बंद हुआ है। और अगर आप मैं आपको एक मज़ेदार बात बताता हूँ, देखिए आप कि हाई और लो का अगर हम डिफरेंस देखें, हाई और लो का, तो 18 रुपये 10 पैसे का इसका हाई है, और क्लोजिंग को ले लें, क्लोजिंग 16 रुपये 54 पैसे की है, तो 1 रुपये 56 पैसे ये नीचे आया है, ठीक है जी। अब इसको अगर मैं कल की क्लोजिंग से हिसाब लगाऊं तो तकरीबन 8.93% की गिरावट बनती है ये। यानी कि जिन लोगों ने ऊपर जाके एग्ज़िट लिया है
تو میں تو کہوں گا کہ یہ جو نقصان سے بچے ہیں وہ اس کو بھی اپنے پروفٹ میں پلس کر لیں، کیونکہ غلطی نہیں کرنا بھی ٹریڈنگ میں فائدے مند بات کہلاتی ہے، پروفٹ کہلاتا ہے. مطلب پریکٹیکلی تو پیسے نہیں آتے اس کے، مگر جو اگر اس کو آپ سمجھیں تو آپ اپنے پورٹ فولیو کو کسی ڈیمیج سے بچاتے ہیں، تو یہ بہت پروفٹ کی والی بات ہوتی ہے. تو اس کی تو اسپیشل کور تھی. تو اب آپ کا یہ سوال آج ہے، اب یقیناً اس پہ وقت گزر چکا ہے. آپ نے یہ سوال کیا کب ہے؟ یہ آپ نے سوال کیا ہے کتنے بجے کیا؟ یہ میرے خیال میں کل کیا ہے آپ نے. تو بہرحال اگر آپ ہمارے ممبر ہوتے اور آپ ہمارے واٹس ایپ گروپ کے ممبر ہوتے تو آپ کو کل رات کو ہی یہ اپڈیٹ مل جاتی جو اب میں آپ سے ڈسکس کر رہا ہوں، اور آپ NCPL سے ایگزٹ بھی لے لیتے. اینی ویز اب آگے تو NCPL تھوڑا ایگزاسٹ ہی رہے گا. ٹی وی ورلڈ فرماتے ہیں کہ HBL کافی دنوں سے 70-72 میں ٹریڈ ہو رہا ہے. اگر 2-3 مہینے کی ہولڈنگ کے لیے اس ریٹ پر لیا جائے 70% تو کیسا ہے؟ بہت اچھا ہے، بہت اچھا ہے. مسلسل کہہ رہا ہوں یہ بات. اور اتنا لیں کہ آپ کے پاس اگر کوئی مارکیٹ میں گراوٹ آئے تو نیچے لینے کا جگہ ہو. یہ بات ذہن میں رکھیے. میری نے ارشد شریف کے بارے میں بات کی ہے کہ اس کی وجہ سے مارکیٹ شاید سلو رہی ہے. نہیں یار، ایسا نہیں ہے. ارشد شریف مارکیٹ ادروائز بہت سارے ایشوز کو لے کے ٹینشن میں ہی ہے. صحیح والیوم نہیں بن پا رہے ہیں، کنفیوژن ہر طرف ہے. اکنامک انڈیکیٹر بھی پریشان کن ہے، سیاسی صورتحال بھی پریشان کن ہے، گلوبل مسائل ہے، دنیا میں سب لوگ پریشان ہیں، کہیں جنگیں چل رہی ہیں، مہنگائی بڑھ رہی ہے، ہر طرف مسائل ہیں. تو انویسٹر ظاہری بات ہے اتنا کھل کے اس پہ پھر انویسٹمنٹ نہیں کر پا رہا. اسلام صاحب نے دوبارہ کہا ہے کہ بڑی ڈیپ انالیسس کرتے ہیں، ساتھ ساتھ جو ویڈیو آپ سوئنگ ٹریڈنگ کے لیے اور مزید بنائیں. اللہ آپ کو سلامت رکھے. شکریہ. ڈوگر صاحب نے کہا کہ بائی کروں یا نہیں کروں. اب ڈوگر صاحب میں 19 گھنٹے پہلے آپ نے کمنٹ کیا ہے، میں معذرت چاہتا ہوں کہ جو ہمارا طریقہ کار ہے ہم اس جو ہماری پچھلی کال تھی اس کے کمنٹ پہ اب بات کرتے ہیں. تو مجھے افسوس ہو رہا ہے کہ چونکہ میں اب بات کر رہا ہوں تو میں آپ کے کسی کام کا نہیں ہوں، اس وقت کوئی مدد نہیں کر سکتا. میں اپنے جو میرے ممبرز ہیں واٹس ایپ گروپ کے ان کو تو میں NCPL میں آج ایگزٹ کروا چکا ہوں، اور ماشاءاللہ وہ کتنی بڑی موو لے چکے ہیں. آپ تصور کیجئے 13.5-14 روپے کا NCPL انہوں نے جو ہے 18 روپے میں بیچا. اگر آپ 4 روپے بھی لگا لیں، آپ 4 روپے بھی اگر لگا لیں آپ تو تقریباً یہ بنتے ہیں 28% گین بنتا ہے. تو ہم تو 28% گین لے کے بیٹھے ہیں. تو مجھے افسوس ہو رہا ہے، میں دکھی ہو رہا ہوں آپ کے لیے، اور کیا کہہ سکتا ہوں میں. اچھا جی، بہزاد انجم. اچھا آپ لوگوں کو ایسا لگتا ہوگا، ویسے سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ جیسے واٹس ایپ پہ کوئی صاحب میسج کرتے ہیں ہم کو یا ہماری ٹیم کو ایک میسج کرتے ہیں، وہ سمجھیے 4:50 پہ وہ کہتے ہیں ہیلو، کیا آپ کی ممبرشپ چارجز کتنے ہیں؟ ٹھیک ہے، 4:40 پہ 4:42 پہ وہ ناراض ہو جاتے ہیں، آپ نے جواب کیوں نہیں دیا؟ ارے بھائی اللہ کو مانیے. آپ ضروری تھوڑی ہے کہ ہر وقت واٹس ایپ کھول کے بیٹھے ہوں کہ کون سا میسج آ رہا ہے کون سا نہیں آ رہا ہے. آپ واٹس ایپ پہ اس وقت ایکٹیو ہے، مگر دوسرا ایکٹیو ہے یا نہیں آپ کو نہیں معلوم. جیسے میں جب مارکیٹ دیکھ رہا ہوتا ہوں، میں تو میرا فون اسٹینڈ پہ لگا ہوتا ہے اور ایک سائڈ میں کھڑا ہوتا ہے وہ، اور میں واٹس ایپ میرے کمپیوٹر پہ لگا ہوا ہوتا ہے. میں تو ہر وقت واٹس ایپ دیکھ بھی نہیں رہا ہوتا. جب تھوڑا مجھے اپنے چارٹ سے ٹائم ملتا ہے تو میں اس کو دیکھتا ہوں. عام طور پہ تو میری ٹیم ممبر مجھے فون کر کے بتا دیتی ہے کہ بھائی فلانا جو ہے کوئی گروپ پہ کوئی سوال کر رہا ہے. تو ہر وقت تھوڑی میں واٹس ایپ کھولا رکھتا ہوں. تو سوشل میڈیا پہ اب جیسے مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ ڈوگر صاحب نے کمنٹ کیا، پہلے ایک کمنٹ کیا NCPL کے بارے میں، اس کے تھوڑی دیر بعد پھر کمنٹ کیا کہ بائی کروں یا نہیں. تو اب ان کو تو یہ لگ رہا تھا کہ شاید ہم بیٹھے کمنٹ کا انتظار کر رہے ہیں، جیسے ہی کمنٹ کریں گے جواب دیں گے. جبکہ آپ دیکھیے پورے 19 گھنٹے کے بعد میں آپ کے کمنٹ کا جواب دے رہا ہوں. تو آئی ایم سوری، میں معافی چاہتا ہوں، مگر ہمارا پروسیجر ہی یہی ہے کہ جو آج کی کال پہ کمنٹ آپ لوگ کریں گے وہ میں کل کی کال میں اس کا جواب دوں گا.
ٹھیک ہے نا. تو اس لیے آپ کا کافی لیٹ ہو گیا. کاش کہ آپ ہمارے گروپ ممبر ہوتے تو آپ یہ فائدہ اٹھا سکتے تھے. بہزاد انجم صاحب انہوں نے کہا OGDCL لیا تھا پر ریلی کے بعد اس دن 1 روپیہ ڈاؤن کل کیا ہوگا. یار ایک تو یہ جو اردو آپ لوگ لکھتے ہیں نا وہ ایسی اردو ہوتی ہے کہ سمجھ ہی نہیں آتا کہ ایگزیکٹ مطلب آپ کا ہے کیا. اب اس میں کچھ اس طرح کے ورڈ یوز ہوئے کہ وہ جملے کا مفہوم نہیں سمجھ آ رہا. بہرحال جتنا میں سمجھ رہا ہوں کہ OGDCL لیا تھا اور 1 روپیہ ڈاؤن ہو گیا ہے. اب آپ کو کیا لگتا ہے؟ یہ شاید آپ پوچھنا چاہ رہے ہیں. دیکھیے OGDCL میں لانگ ٹرم کال دی ہوئی ہے ہم نے, اور میں نے آپ لوگوں کو بھی ویڈیو میں کہا تھا کہ بالکل لے لیں, اچھا ہے, جمع کر کے بیٹھ جائیں. جب لانگ ٹرم کے لیے کوئی چیز لیتے ہیں تو اس پہ روزانہ ڈسکشن بیکار ہوتی ہے, بالکل بیکار ہے وہ, ٹھیک ہے نا. کیونکہ جب ہم نے ایک خاص مدت کے لیے اس اسٹاک کو خریدا ہے تو ہم اس خاص مدت پہ جا کے اس کے ایفرٹ دیکھیں گے, امید دیکھیں گے. شاہنواز سید صاحب 3 گھنٹے پہلے پھر کمنٹ کرتے ہیں کہ میں سرپرائز ہوں کہ آئی ایم سرپرائز دیٹ یو آر ناٹ گیٹنگ دا ٹارگیٹ کلنگ آف جرنلسٹ ارشد شریف. Every I wait for him even though never met him personally. Don't you think so? شاہنواز سید صاحب یہ آپ کی محبت ہے یا آپ کی عقیدت ہے ارشد شریف صاحب سے. میں بھی ان کے لیے بہت محبت رکھتا ہوں اور اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. میں بہت ان کے لیے دل گرفتہ ہوں. مگر جب میں اسٹاک مارکیٹ ایز اے اسٹاک مارکیٹ اینالسٹ بات کر رہا ہوتا ہوں نا تو پھر شخصی محبتیں, ادارہ جاتی محبتیں, ذاتی مفادات اور کوئی خاص کیا ہوتے ہیں خاص انٹرسٹ جو ہیں وہ میرے لیے میٹر نہیں کرتے, بالکل بھی میٹر نہیں کرتے. تو بے شک ارشد شریف صاحب کے لیے میں دل گرفتہ ہوا, اور اس وقت میں رات کو اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا جس وقت یہ رات میرے خیال میں 2-2:30 بجے ہمارے پاس میسج اپڈیٹ آئی ہے. تو ہم بہت اس کو ڈسکس کیا, بڑا پریشان ہوئے اور یقین نہیں آ رہا تھا. مگر سوال یہ ہے کہ میں اس کو مارکیٹ سے کنیکٹ کیسے کر دوں, کیونکہ اس کا مارکیٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے. دل گرفتگی ہے, غم کا احساس ہے, مگر مارکیٹ اس غم کو نہیں لے سکتی. ایک انسان دنیا سے چلا گیا مگر مارکیٹ پھر بھی اس غم کو نہیں لے سکتی. اس کے برعکس اگر اسمبلی ٹوٹ جاتی ہے تو اس میں کہ کوئی جانی نقصان نہیں ہوتا, مگر مارکیٹ اس کو بہت بری طرح لے گی. تو بھائی ذاتی جذبات الگ ہیں اور مارکیٹ ایک الگ چیز ہے. تو اس لیے میں نے نا ارشد شریف کا اپنی کال میں ذکر کیا, کیونکہ مارکیٹ میں اس کی اہمیت مجھے قطعی طور پہ محسوس نہیں ہو رہی تھی, تو اس لیے میں نے ذکر نہیں کیا. تو یہ میرا ویو ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائے اور اس کی جو لوائقین ہیں ان کو صبر جمیل عطا فرمائے. اور میں اس ماں کے لیے بہت پریشان ہوں جس نے اپنے 2 بیٹے, جوان بیٹے اس طرح کھو دیے. بس اللہ تعالیٰ اس عورت کو صبر دے, اور کیا کہہ سکتے ہیں. بہرحال اس کے ساتھ ہی یہ سیگمنٹ ختم ہوا. اگر آپ لوگ ہماری ڈیلی کالز چاہے اسٹاک ایکسچینج کی ہو یا پاکستان مرکنٹائل ایکسچینج, کروڈ آئل میں ٹریڈ کرنا ہو, گولڈ میں کرنا ہو, S&P 500, نیسڈیک, یورو USD, ڈاؤ جونز, کسی میں بھی ٹریڈ کرنا ہو تو آپ ہمارے اس نمبر پہ رابطہ کر لیں 0345619043. بہت شکریہ, اللہ حافظ.